बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ना तारिक मतीन 2.0 के लिए ना अपने लिए सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट, क्योंकि जिस खबर को मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद, उसकी वीडियोस देखने के बाद मुझे इस वीडियो में जो अल्फाज का चुनाव है उसमें कोई गलती हो जाए, मैं ख़ुद पे काबू ना रख सकूं तो पेशगी माजरत। लेकिन ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये ज़ीशान अरशद है। ज़ीशान अरशद सुथरा पंजाब, पंजाब में जो मरीम नवाज़ शरीफ के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम करार दिया जाता है, जिसकी बड़ी तारीफ़ें और इन्होंने बड़ा शोर किया कि पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम का शोहरा है, इस प्रोग्राम की पूरी दुनिया में गूंज है। ये दुनिया में सबसे बड़ी सफाई की ड्राइव है जो पंजाब में चली है। ये तमाम बातें, इन तमाम बातों के दरमियान ज़ीशान अरशद, इसने अपने ऊपर सुथरा पंजाब के एक दफ्तर से बाहर निकलने के बाद मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी था वो छिड़का, और छिड़कने के बाद इसने ख़ुद को आग लगा ली, जल गया। मैं आग लगाने से पहले जाहिर है कि जो विजुअल्स हैं वो आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद के विजुअल्स यहाँ यूट्यूब पर दिखाए भी नहीं जा सकते, कोई मीडिया पे भी नहीं दिखा सकता। तो ये जल गया, इसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ये ज़ीशान अरशद है। अब ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये वही ज़ीशान अरशद है। उस ज़ीशान अरशद की गोद में उसका प्यारा सा बच्चा, नौजवान बच्चा, ये ज़ीशान अरशद ख़ुद भी जवान है। इसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है, और किन हालात में किया है उनकी भी मैं अभी आपसे बात कर लेता हूँ। लेकिन ये वीडियो देखिए। अब ये वही ज़ीशान अरशद है। ये ज़ीशान अरशद पंजाब में मरीम नवाज़ की टीम में शामिल एक खातून वज़ीर सलमा बट के इवेंट में जाकर खड़ा हो गया, और उसने कहा कि मुझे मेरा ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा, मुझे जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो है 40,000, जो गवर्नमेंट की तयशुदा तनख्वाह है, मुझे मिलते हैं 19,000। ठेकेदार फ़ी बंदा ज़ीशान के मुताबिक 21,000 खा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर साहिबा सलमा बट साहिबा जो जगह जगह छापे मारती हैं, वो खड़ी होती, आस्तीनें चढ़ाती, जिस तरह छापे मारने के बाद स्टोर के मुलाजमीन को सामने खड़ा करके जलील करती हैं, जाके उस ठेकेदार को जलील करती जो स्टोर वालों से कहीं बड़ा जुर्म कर रहा था, इंतहाई पिसे हुए तबके की आमदनी खा के। लेकिन जुमला क्या कहा गया आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर कहा गया बाहर जाओ। ये जब बाहर निकल रहा था ना वहाँ से, सलमा बट के सामने से, तो एक बंदा 19,000 रुपये में 2 बच्चों के साथ, उसका ख़ानदान वालदैन वगैरह होंगे, क्या घर चलाएगा? ये रो पड़ा। इसकी आवाज़ में बाकायदा रूहान सी आवाज़, रोने वाली इसकी हालत, मीडिया के कैमरे। एक जवान आदमी कितनी तकलीफ़ में होगा। और मर्द की तकलीफ़ ना, जब अपने ख़ानदान को ना खिला पा रहा हो, अपने बच्चों को ना खिला पा रहा हो, मेहनत कर रहा हो, जानवरों की तरह मेहनत कर रहा हो, मौसम की सख्ती देखे बगैर, ऐसी मेहनत कि जिसको दुनिया ऑड जॉब कहती है, जिसमें अपना आप मारना पड़ता है कि ये काम करूँगा, वो काम कर रहा हो, और उसके बाद उस काम का भी मुआवजा ना मिले, बेचारा रो पड़ा। मैं पंजाब में काम करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं, और मेहरबानी करें। मैं 40 आर्डर है और मुझे 19 मिल रहा है। अच्छा, मुझे 19 कम मिल रहा है। मैं बड़ा तंग हूँ। ठीक है। प्लीज मेहरबानी करें। मेरे 2 बच्चे। नाम क्या है? मेरा नाम ज़ीशान अरशद बल जुवैद अरशद। कहाँ से? मैं इधर ख्याली रोड शेखुपुरा पे काम करता हूँ, आरटी कंट्रोल रूम। नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद नौकरी से निकाल दिया गया कि तुमने शिकायत की। फिर उसके बाद ये अपने बकायाजात के लिए जाता रहा, टरखाया जाता रहा, और उसके बाद इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। ये ज़ीशान की स्टोरी का एंड नहीं है, इस सुथरा पंजाब की स्टोरी का एंड नहीं है। ऐसे कई वाक़यात हमने यहाँ बैठकर आपको बताए हैं, बार बार हुए हैं, और ठेकेदार या जो भी इंचार्ज है या इनसे ऊपर कोई इंचार्ज है वो पैसे खा रहा है, तो ये पता चल रहा है। अब हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन है, और अगर फ़ी बंदा 20, 21, कहीं 10, 5 जो भी खाए जा रहे हैं, कितनी बड़ी करप्शन है ये। और फिर आप देखिए
کہ وہ لوگ بار بار مظاہرے کرتے ہیں, بار بار بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے پاس ان لوگوں کی اس دہائی پر کان دھرنے کا وقت ہی نہیں ہے. وہ ہوئی سلما بٹ ہوئی, باقی لوگ ہوئے, اتنی بڑی حکومت, اتنا بڑا تام جھام, اتنا انتظام, کس بات کا؟ غریب مر جائے, یہ خون آپ کی گردن پر ہے. یہ جو ذیشان ارشد مر گیا ہے, روز قیامت اس کے بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے. اس کی بیوی مریم نواز کا دامن پکڑے گی, سلما بٹ کا دامن پکڑے گی کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے. یہ جو مر گیا ہے, یہ مر گیا ہے اس کی وجہ سے جو اس کے پیسے کھا رہا تھا, ان کی وجہ سے مر گیا ہے. جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کی وجہ سے مر گیا ہے. یہ ہماری وجہ سے مر گیا ہے کہ ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری آواز میں وہ دم کیوں نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان کا حق مل سکے, یہ مریم نواز کے کانوں پہ جونگ رینگ سکے, سلما بٹ کچھ کر سکے, اٹھ کے جائیں, اسی وقت جائیں گے, حساب کریں گے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ انڈین فلموں میں ہوگا, یہ ہمارے ڈراموں میں ہوگا, یہ بس ڈرامے بازی میں رہ گیا ہے. یہ اس کی وردی پہن لوں گی اور یہاں کے تقریر کروں گی, اس کی وردی پہن لوں گی, وہاں کے تقریر کروں گی, تمہیں تو نوکری سے نکال دینا چاہیے, ویڈیو بناؤں گی. یہی رہ گئی آپ کی حکومت. شرم آنی چاہیے آپ کو. ڈوب مرنے کا مقام ہے اس نوجوان کے مر جانے کے بعد آپ پر, آپ کی حکومت کے لیے. آپ لوگوں میں شرم ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے, یہ مر گیا. مطلب کیسے آپ لوگ اس کے بعد آتے, پریس کانفرنسز میں بات کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی مہذب ملک ہوتا استعفیٰ لے لیا جاتا آپ سے کہ یہ آپ کے باپ کا ہے یہ سب کچھ جو آپ لوگ اتنے آرام سے گزر جاتے ہیں ایسی چیزیں ہو جانے کے بعد. عجیب و غریب مذاق ہے. کراچی سے لے کر وہاں چترال تک, خیبر پختونخوا تک, اوپر تک, ہر جگہ غریب اس ملک میں کتے کی موت بڑھ جائے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کسی پہ غلط الزام لگ جائے, کسی کو تن دینا ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے, اور کوئی ظلم کی انتہا کٹ جائے اور اس کو بچانا ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میڈیا خرید لیا گیا, عدالتیں مینج کر لی گئی, سوشل میڈیا والوں کے لیے قانون آئے گا, ایسی کی تیسی کر دو, پورا ملک اپنے ہاتھ کے نیچے اور بھاڑ میں جاؤ تم سب. یہ رہ گیا اس ملک میں. میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, اس کی چیزیں دیکھ رہا ہوں, اس کے بچے, مطلب چھوٹے چھوٹے سے بچے, اس کی بیوی, اس کے والدین, اس کا خاندان کس کرب, کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. جل کے مر گیا ایک انسان. آپ کو اس کی تکلیف کا اندازہ, اس کے خاندان کی تکلیف کا اندازہ, اس کے بعد وہ جس کیفیت سے گزریں گے آپ کو اس کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے نہیں ہو سکتا. نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر جاتے ہیں. اور یہ کہانی, مطلب یہ بار بار آ رہی ہیں کہانیاں ستھرا پنجاب کی, آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. آپ لوگوں کی ٹک ٹاک کو, آپ لوگوں کی ویڈیوز کو, آپ لوگوں کے دوروں کو, آپ کے جہاز کے جھولوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. عجیب و غریب قسم کے لوگ یہاں پر لا کر بٹھا دیے گئے. مجھے I'm really sorry کہ میں یہ ورڈز یوز کر رہا ہوں, لیکن خیر I'm not sorry یہ جس طرح سے ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے, اب دوسرا کمال, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک ہاتھ سے محروم بابا صدیق, معذور آدمی, بوڑھا معذور آدمی, اس کے یہ جو ہوتا ہے نا, یہ شیخوپورہ کے نزدیک غالباً شرق پور کا رہائشی ہے. ہمارے ہاں بار بار ہو رہا ہے کہ جی وہ پیرا ہے یا پیرا ہے, انسداد تجاوزات کے لیے مریم نواز شریف نے فورس بنا دی ہے. اس کا سامان اٹھاؤ, اس کا سامان اٹھاؤ, اس کے بعد بھاری مشینری لاؤ, رکھو ٹھیلے کے اوپر, توڑ دو, اٹھا کے پھینک دو, یہ کام کیے جا رہے. اس کی چیزیں قبضے میں لے لی گئیں. اس کی 10 کلو لیچی آج کل کراچی میں 1700 روپے کلو بک رہی ہے. اس کی 17,000 روپے کی, 16,000 روپے کی لیچی آپ لوگوں نے قبضے میں لے لی. اس کا کانٹا سامان, اس کی ریڑی معذور آدمی کی قبضے میں لے لی. اور اس پہ پرچہ کیا بنایا آپ نے؟ اس نے کسی ویڈیو بنانے والے کو بیان دے دیا تھا اور 2-4 باتیں کر دی ہوں گی. کیا کرے گا ایک عام آدمی, ایک معذور بزرگ آدمی کیا کرے گا؟ اس زیادہ غصے کا اظہار کرے گا. جس طرح کی ان حکمرانوں نے حالت کر دی غریب آدمی کی, غصے کا اظہار کرے گا. وہ کر دیا ہوگا, پرچہ دے دیا گیا. یہ معذور بزرگ آدمی ایک ہاتھ سے محروم, یہ آدمی کیا کر رہا تھا؟ یہ آدمی روڈ بلاک کر رہا تھا, حکومت کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا. یہ آدمی, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو آغا رفیع اللہ کہہ رہے تھے نا کہ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا, اپنے بیٹے کا لاشا بغیر کفن کے لانے والا باپ. کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ یہ پیپلز پارٹی میں, پی ٹی آئی میں, نون لیگ میں, یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟
ان کو احساس ہی نہیں ہے. میرے سامنے خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کی ویڈیوز، وہاں سے فرزانہ صاحبہ ہوئیں، عرفان صاحب ہوئے، لیاز صاحب ہوئے، فہیم صاحب ہوئے، وہ خیبر پختونخوا سے پوسٹ کر رہے ہیں. دھڑا دھڑ ویڈیوز آ رہی ہیں. عجیب و غریب کمال مطلب ان لوگوں کی حکمرانی ہے کہ آپ دیکھیے سب کی وہاں سے چلے، ویڈیو بنی، قافلہ چلا، ویڈیو بنی، اڈیالہ پہنچے، ویڈیو بنی، کارکنوں سے گلے ملے، ویڈیو بنی، 2 وزیر پیچھے، 1 CM آگے، ویڈیو بنی. عجیب مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. مطلب یہاں کراچی میں ایسی کی تیسی ہو جائے، بچے گٹر میں گر کے مر جائیں، بہترین صوبہ نکلے گا یہ. سڑک پہ یہاں میں جہاں بیٹھوں نا، یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر دور سڑک پہ گڑھے کی وجہ سے بائک سے لڑکی گری، پیچھے سے اس کے اوپر سے ہیوی ٹرک یا بس گزر گئی، جان سے گئی. چند گھنٹوں کے اندر پورا پیچ مرمت کر دیا. یہ ہمارے حکمران ہے، ہر جگہ یہ ہمارے حکمران ہے، اس طرح کے حکمران ہیں. اور کمال کوئی عوام کو بھی ایسا لگتا ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیڑے مکوڑوں کی طرح مرنا ہے، مرتے رہیں، یہ جو کرنا ہے کرتے رہیں، کک فرق نہیں پڑتا عوام کو بھی. تو یہ جو حکمران ہیں جن میں احساس نام کو نہیں ہے، شرم عام نام کو نہیں ہے، بغیرتی ان لوگوں میں بھری ہوئی ہے، عجیب و غریب لوگوں کو مار کے خوش ہونے والے اور ان کو لانے والے، ان میں بھی احساس نہیں ہے. ان کو لا کر بٹھانے والے، الیکشن چوری کروانے والے، کسی میں احساس نہیں ہے. عجیب و غریب لوگ ہیں یہ حکمران، پتہ نہیں کس قسم کے. آئی ایم ریئلی سوری کہ مطلب بچے دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ غصے کا اظہار کر رہے ہو، لیکن یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے بعض الفاظ چل رہا ہے ہمارے ہاں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، مرتے رہو. دوسرا ایک اور عجیب و غریب کام ہوا، یہ جو دریا میں ویگو ڈالا ڈوبا ہے آپ کے سامنے، شمالی علاقہ جاتے، یہ بھائی صاحب نظر کیا آیا، پہلے آ کے ایک پل کے پاس کھڑے ہو گئے. ایک بڑے مشہور ٹک ٹاکر ہیں یہ بھی اور ان کا دوسرا ساتھی بھی. یہ لوگ یہاں اپنا ڈالا لے کر آئے کہ جی ہمارا ڈالا سامان سے بھرا ہوا ہے، وہاں سے ایک فارچونر آ رہی ہے، وہ فارچونر نکل جائے گی لیکن ہمارا ڈالا اس کا ویٹ زیادہ ہے، بندے اتار کے وہاں جائیں گے، دریا کے اس کنارے کھڑا کریں گے. یہ دریا میں لے گئے تھے، دریا کے اندر لے گئے تھے اپنا ڈالا، اور پھر اس کے بعد ان کا ویگو ڈالا جو ہے وہ لہروں پر بہہ نکلا. یہ لوگ موجود تھے. پھر وہ تو شکر ہے وہاں پر کہ جو ایڈونچر کلب کی ٹیمیں ہیں جو وہاں پر لوگوں کو یہ بڑی کنٹرولڈ سروس دیتی ہیں، وہ ٹیمیں اور بڑی ایکسپرٹ ٹیمیں ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، وہ موجود تھے. انہوں نے فوری طور پر ان کو ریسکیو کیا، ان کی زندگیاں بچ گئیں. لیکن یہ ٹک ٹاکر ہیں اور ان کے بارے میں پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. ان میں سے ایک بھائی صاحب ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کا نام ہے عثمان ورک 777، سلطان ورک 777. یہ ٹک ٹاکر ہیں، ناران گئے تھے اور ویگو ڈالا انہوں نے اپنا وہاں اتار دیا پانی کے اندر، وہ بہہ گیا. اور زگ زیگ اسکائی ہاکس اور ایڈونچر کلب، ان کے تربیت یافتہ جو رافٹنگ ریسکیو ٹیم والے اہلکار ہیں، انہوں نے ان کو بچایا ہے، ان کی جان بچ گئی ہے. تو یہ جو ٹک ٹاکر کا جنون ہے، یہ جو جہالت ہے، اس جہالت کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے. یہ عجیب و غریب کام ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. اور ٹک ٹاک پہ یہ تو جو کام ہیں سو ہیں. اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک لائف پر میچ ہوتا ہے، میں نے کبھی ٹک ٹاک کو اس طرح سے یوز نہیں کیا، ایک اکاؤنٹ بنایا جس پر میں چیزیں پوسٹ کرنے کا، نیوز کی ان ویڈیوز کو پوسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ابھی مجھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس میچ میں تو آپ دیکھیے کہ وہ کسی بھی بڑی پورنوگرافک ویب سائٹ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے. وہ جس طرح کی واہیات چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، ایک نوجوان بچہ ہے گورا چٹا سا، کوئی 19-20 سال کا، وہ ہوا. ایک بڑا آدمی ہے، وہ تو اس بے شرم کو تو مطلب کوئی اس کا انتظام ہونا چاہیے. عجیب و غریب آدمی ہے وہ، بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ غلیظ ترین گفتگو، اور یہ جو ہے نا وربل پورن وہاں پر چلاتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو گفٹس کرتے ہیں. وہ دیکھنے والی بھی پتہ نہیں کیا چیزیں، یہ سب چل رہا ہے. تو یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں یہ ایک بیماری ہے اس معاشرے کی، اور یہ اس معاشرے کو بیماری لگنے کے بعد پھیلتی جا رہی ہے. اس کا علاج ہونا چاہیے. آخری چیز، سردار تنویر الیاس پاکستان تحریک انصاف والے ATM مشہور تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. پھر وہ سردار تنویر الیاس رجیم چینج آپریشن ہو جانے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دو، ادھر ہو جاؤ، حکومت بدل دو وغیرہ ہو گیا،
تو وہ سردار تنویر الیاس شامل ہو گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں. 24 جون 2025 کو ہمارے سامنے خبر آئی تھی. پھر ان کی ادیب فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ ضیاء الانجار صاحب, گورنر پنجاب سلیم صاحب, مختلف لوگ, ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ آئیں کہ یہ ادیب فریال ٹالپور سے ملے ہیں, وہ گلے میں پٹکا ڈال کے پیپلز پارٹی والا. انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے اور اب وہ استحکام کو پیارے ہو گئے ہیں, تو استحکام کا حصہ بن گئے ہیں. پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ ہوا تھا. ویسے فیصلہ کرنے والا بھی عجیب تھا, اتنا امیر کبیر آدمی, سینٹورس والا, ارب پتی آدمی, یہ عجیب لوگ ہیں, اس کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے. وہ ادھر جائے ادھر جائے, پتہ نہیں کہاں سے کس طرح کی آشیرواد لے کر وہ بچ نکلا ہے. تو وہ آدمی جو ہے اس کو ٹکٹ نہ دے کر تو پیپلز پارٹی والوں نے زیادتی کی تھی اپنے ساتھ. اس کا کیا تھا, وہ جیسے ادھر آیا تھا ویسے ادھر چلا گیا, اس کے لیے کمی تھوڑی ہے. تو وہ پیپلز پارٹی سے نکل چکا ہے. اس سے پیپلز پارٹی کے لیے جھٹکا اور بڑی وکٹ گر گئی یہ قرار دیا جا رہا ہے. میں نے اسی لیے لکھا کہ یہ سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے. ایسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. پی ٹی آئی سے گیا پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے, پیپلز پارٹی سے گیا پیپلز پارٹی کے لیے اچھا ہے. ایسے لوگ تطہیر کا عمل ہے, تطہیر کا, نکلتے رہیں. خود جماعتوں کے لیے, سیاست کے لیے, عوام کے لیے اچھا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.